सबको आदाब। मेरा नाम रयान है। 2000 साल कबल मुजस्सम खुदावन यसू को नौ इंसानी के गुनाहों की खलासी के लिए मसलूब किया गया ताकि गुनाहों का कफारा और खलासी का काम पूरा हो। उसने वादा किया था कि वो आखिरी अयाम में वापस आएगा। इसीलिए सभी ईमान वाले खुदावन की आमद के बेसब्री से मुंतजिर हैं। उनके ख्याल में खुदावन पर ईमान लाने की हैसियत से उनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। वो उन्हें गुनाहगारों के तौर पर नहीं देखता। उनके ख्याल में वो मुकम्मल तैयार हैं ताकि खुदावन वापस आए और उन्हें अपनी बादशाही में ले जाए। इसलिए लोग हमेशा आसमान को देखते रहते हैं, उस दिन के इंतजार में कि वो अचानक बादल पर जाहिर हो और उन्हें मुलाकात के लिए आसमान में अपने साथ ले जाए। लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह है कि वो बहुत बड़ी आफत की इब्तदा देख रहे हैं, लेकिन खुदावन का इस्तकबाल नहीं किया। किसी को मालूम नहीं कि असल में क्या हो रहा है। अगरचे उन्होंने खुदावन को बादल पर आते नहीं देखा, उन्होंने मशरिक की बिजली को उसकी बतौर कादिर मुतलक खुदा वापसी की मुसलसल गवाही देते देखा है। उसने सच्चाइयों का इजहार किया और खुदा के घर से शुरुआत करके अदालत का काम कर रहा है। कादिर मुतलक खुदा के ज़हूर और काम ने पूरी मजहबी दुनिया को हिला दिया और ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल उभारा है। मुजस्सम खुदा का अदालत का काम लोगों के नज़रियात और तसव्वुरात से काफ़ी अलग है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि खुदावन यसू ने पहले ही अपना खलासी का अजीम काम मुकम्मल कर लिया है और खुदा ने हमें रास्तबाज कहा, तो उससे आखिरी अयाम में अदालत के काम की ज़रूरत क्यों है? उन्हें लगता है ये मुमकिन नहीं। हत्ता कि मजहबी बिरादरी कादिर मुतलक खुदा की मुज़ाहमत व मुज़म्मत कर रही है, उसके काम पर गौर से इनकार कर रही है। इस तरह वो सब खुदावन के बादल पर वापसी के मुंतजिर हैं कि वो उन्हें बादशाही में ले जाए और उम्मीद रखते हैं कि वो बड़ी आफात से बच जाएं। लेकिन खुदा का काम वसी और बहुत अजीम है और कोई उसे रोक नहीं सकता। कादिर मुतलक खुदा ने गालिब होने वालों का एक गिरोह बना दिया है और आफात शुरू हो चुकी हैं, जबकि मजहबी दुनिया रोते और दांत पीसते हुए आफत में डूब रही है। उन्हें तबाही से पहले ऊपर नहीं उठाया गया, इसलिए वो इसके दौरान या बाद वाक़े होने पर उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने आफात से पहले खुदावन का इस्तकबाल क्यों ना किया? उनसे कहाँ गलती हुई? क्या खुदावन यसू ने अपना वादा तोड़ा और ईमान वालों को आफात से पहले अपनी बादशाही में ले जाने में नाकाम रहा और उन्हें मायूस किया? या लोगों ने इंजील की पेशनगोइयां गलत समझी, अपने नजरियात पर भरोसा करते हुए कि खुदावन बादल पर आएगा, खुदा की आवाज सुनने से इनकार करते हुए, तो खुदावन के इस्तकबाल में नाकाम और आफत का शिकार हो गए। अब सभी मुजब्जब हैं कि खुदावन बादल पर आकर ईमानदारों को उठाकर आसमान में क्यों नहीं ले गया, हालत वजद में क्यों ना ले गया। आज मैं मुजस्सम खुदा के आखिरी अय्याम में बतौर इब्ने आदम अदालत के काम के मुतालिक अपने ज़ाती फ़हम का इश्तराक करूंगा। इंजील से आगाही रखने वाला हर शख्स समझ रखता है कि इंजील की बेशतर पेशनगोइयां दो चीज़ें बताती हैं। खुदावन वापस आएगा और आखिरी अय्याम में अदालत का काम करेगा। अगरचे ये दो चीज़ें दरअसल एक ही चीज़ हैं, जो ये है कि खुदा अदालत का काम करने आखिरी अय्याम में इंसानी जिस्म में आएगा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कहने की कोई इंजील की बुनियाद है? बिलाशुबा है। इन चीज़ों के मुतालिक इंजील की मुतअद्दिद पेशनगोइयां हैं, 200 या ज़ायद। आइए एक मिसाल देखें। जैसे अहदनामा कदीम में है कि वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। ये नए अहदनामे में भी है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। खुदावन यसू ने खुद पेशनगोई की कि आखिरी याम में वापसी पर वो अदालत का काम करेगा।
اگر کوئی میری باتیں سن کر اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ وہی سے پیشن گوئیاں۔ اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خداوند سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں یہ بتانے میں بالکل واضح ہیں کہ خداوند آخری ایام میں ابن آدم کے طور پر واپس آئے گا اور عدالت کا کام کرے گا، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع نے طور فضل میں یہ پیشن گوئی کی کہ اپنے عدالت کے کام کے لیے وہ آخری ایام میں ابن آدم کے طور پر آئے گا۔ وہی میں واضح طور پر پیشن گوئی کی گئی کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں دکھاتی ہیں کہ آخری ایام میں خداوند بطور ابن آدم مجسم ہوگا اور عدالت کے کام کے لیے خود ہمارے بیچ میں آئے گا۔ اس کی منصوبہ بندی خدا نے بہت پہلے کی تھی اور کوئی اس سے انکاری نہیں۔ قادر مطلق خدا نے عدالت کے کام کے لیے سچائیوں کا اظہار کیا۔ اس نے بہت سے الفاظ کہے اور غالب ہونے والوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آئیں اب ایک عام مذہبی عقیدے پر نظر ڈالتے ہیں کہ خداوند نے اپنا خلاصی کا کام کر لیا ہے اور وہ آخری ایام میں عدالت کا کام نہیں کرے گا۔ کیا انجیل میں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ کیا خداوند یسوع نے ایسا کہا؟ بالکل نہیں۔ ایسے خیالات صرف انسانی تصورات ہیں، وہ صرف خوش خیالیاں ہیں۔ وہ انجیل کی پیشن گوئیوں کے یکسر خلاف جاتے ہیں اور خدا کا کلام ان کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ سوچ احمقانہ ہے۔ لوگ انجیل میں خداوند کے کلام اور پیشن گوئیوں کو سنجیدگی سے کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ اپنے تصورات کی وجہ سے خدا کے آخری ایام کے کام پر تنقید اور مذمت کرتے ہیں؟ کیا یہ من مانی اور تکبر نہیں ہے؟ انجیل میں آخری ایام میں ابن آدم کے آنے اور عدالت کرنے کی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، تو لوگ کتاب مقدس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ جیسا کہ انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ عقل والوں کو جستجو اور تحقیق کرنی چاہیے کہ خدا آخری ایام میں عدالت کا کام کیوں کرتا ہے، یہ ابن آدم کیوں ہے جو کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ انجیل کی پیشن گوئیاں صحیح طرح سمجھنے سے پہلے ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اب اس پر غور کرتے ہیں کہ خدا نوع انسانی کو خلاصی دینے کے بعد عدالت کا کام کرنے کے لیے دوبارہ کیوں مجسم ہوا۔ قادر مطلق خدا اس راز سے پردہ اٹھا چکا ہے۔ دیکھیں اس کے متعلق قادر مطلق خدا کیا کہتا ہے۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی نجات مکمل کی اور انسان کے گناہ کا چڑھاوا بن گیا۔ اس نے انسان کو اس کے بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا۔ انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے نہ صرف یسوع کو گناہ کا چڑھاوا بننے اور انسان کے گناہوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کی شیطانی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے۔ اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے،
خدا انسان کو نئے عہد میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے اور اس نے سزا اور عدالت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام نے انسان کو ایک بلند تر کل مرو میں پہنچا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے۔ ان کو واقعی روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو چاہے اس کے گناہوں سے بچا لیا گیا ہو اور معافی دے دی گئی ہو، اسے صرف یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا انسان کی خطائیں یاد نہیں رکھتا اور انسان کے ساتھ اس کی خطاؤں کے مطابق سلوک نہیں کرتا۔ تاہم جب انسان جو گوشت پوست کا جسم رکھتا ہے گناہ سے آزاد نہیں ہوا ہے تو وہ لامتناہی طور پر اپنے بدعنوان شیطانی مزاج کو ظاہر کرتے ہوئے صرف گناہ ہی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو انسان گزارتا ہے، گناہ کرنے اور معاف کیے جانے کا ایک نہ ختم ہونے والا دائرہ۔ بنی نوع انسان کی اکثریت دن میں گناہ کرتی ہے صرف اس لیے کہ شام کو اعتراف کر سکے۔ اس طرح اگرچہ گناہ کا کفارہ انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مؤثر ہے لیکن وہ انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکے گا۔ نجات کا صرف آدھا کام مکمل ہوا ہے کیونکہ انسان کا مزاج اب بھی بدعنوان ہے۔ انسان کے لیے اپنے گناہوں سے آگاہ ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی مستحکم فطرت پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسے لازماً کلام کی طرف سے فیصلے پر انحصار کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح انسان اس نقطے سے آگے بتدریج تبدیل ہو سکتا ہے۔ قادر مطلق خدا کے الفاظ بہت واضح ہیں۔ خداوند یسوع نے نو انسانی کو دور فضل میں خلاصی دلوائی تو وہ آخری ایام میں عدالت کا کام کرنے کیوں آئے گا؟ ایسا اس لیے ہے کہ خداوند یسوع نے صرف خلاصی کا کام مکمل کیا تھا، یعنی خدا نے نجات کا صرف نصف کام کیا۔ اس سے انسانوں کے گناہوں کی خلاصی ملی، اس لیے ہم خداوند سے دعا کرنے اور رفاقت کے اہل ہیں اور فضل سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور ہم روح القدس کے عطا کردہ امن سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے، اعتراف کرنے اور دوبارہ گناہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کوئی بھی گناہوں کے بندھنوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تکلیف دہ ہے اور آزاد ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن ہمارا گناہ گار مزاج اب بھی ہمارے ساتھ باقی ہے۔ ہم کسی بھی لمحے خدا کے خلاف بغاوت اور اس پر تنقید کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ خواہ کوئی کتنا ہی پرانا اہل ایمان ہو، وہ گناہ سے فرار نہیں ہو سکتے، تقدس نہیں پا سکتے یا خدا کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند کی پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اور یہ عبرانی 12:14 میں بتاتا ہے، پاکیزگی کے بغیر کوئی انسان خدا کو نہیں دیکھے گا۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی منشا پر چلنے والے ہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔
خداوند نے یہ کیوں کہا کہ وہ جو منادی کرتے ہیں اور اس کے نام پر بدروحوں کو باہر نکالتے ہیں وہ گناہگار ہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے۔ خواہ انہوں نے خداوند کے نام پر کتنی ہی منادی کی ہو، جن بھوت نکالے ہوں، معجزے دکھائے ہوں، لیکن خدا کی توصیف کے بغیر۔ خداوند کی نظر میں اس طرح کے لوگ بدکار ہوتے ہیں۔ وہ خداوند کے نام پر کام کر سکتے ہیں لیکن یہ خداوند کے لیے توہین اور قابل نفرت ہے۔ یہ لوگ جن کے گناہ معاف کیے گئے ہیں بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ ابھی تک اس دن کا خواب دیکھ رہے ہیں جب خداوند انہیں آسمان پر لے جانے کے لیے آئے گا۔ یہ بشری خیال آرائی ہے۔ واضح طور پر خداوند یسوع کا اپنی واپسی کی پیشن گوئی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ملاقات کروانے آسمان پر لے جائے گا، بلکہ یہ تھا کہ وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو ان کے گناہگار مزاج اور بدعنوانی سے پاک کرے گا تاکہ وہ ہمیں گناہوں اور شیطانی قوتوں کے چنگل سے پوری طرح بچا لے اور ہمیں خوبصورت منزل پر لے جائے۔ یہ خدا کے آخری ایام میں عدالت کے کام کا مطلب ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ دور فضل میں خلاصی کا کام محض ہمارے گناہوں سے خلاصی کے لیے تھا، تو ہمارے گناہ معاف ہیں، تو اس سے نجات کے کام کا نصف حصہ مکمل ہوا، اور خدا آخری ایام میں خداوند یسوع کے خلاصی کے کام کی بنیاد پر ایک بڑا مرحلہ انجام دے رہا ہے۔ قادر مطلق خدا آخری ایام کے عدالتی کام کے لیے سچائیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ نو انسانی کو گناہوں سے مکمل پاک کر سکے اور ہمیں شیطانی قوتوں کے چنگل سے آزاد کرے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کا نجات کا کام آخری ایام میں خدا کی عدالت کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ یہ بنیادی کام تھا، اور قادر مطلق خدا کا عدالت کا کام خدا کی جانب سے انسانیت کو بچانے کے انتظامی منصوبے کا کلیدی مرحلہ ہے، اور ہم اس دور کا اختتام کریں گے۔ قادر مطلق خدا کا آخری ایام میں عدالت کا کام قبول کیے بغیر صرف خداوند یسوع کے خلاصی کے کام کو قبول کرنے کا مطلب ایمان کے راستے پر بیچ میں ہی رک جانا، اور آخری مرحلہ سب سے اہم ہے جو ہماری قسمت اور انجام کا تعین کرے گا۔ اس مرحلے کو اختیار نہ کرنا، بیچ میں چھوڑ دینا، پچھلی تمام کوششوں کو ضائع کرنا ہے۔ میرے خیال میں سب سمجھتے ہیں کہ سفر کا آخری حصہ اکثر مشکل ترین ہوتا ہے۔ آپ کے راستے میں یہ آخری مرحلہ سب سے اہم ہے جو آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ ایمان والوں کے لیے آخری ایام میں خدا کا عدالت کا کام ہمارے انجام اور قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر لوگ اسے قبول نہیں کرتے تو خدا انہیں فنا کر دے گا، اور یہ بڑا سانحہ ہوگا۔ تو ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ خواہ کوئی پرانا اہل ایمان ہو، اگر وہ قادر مطلق خدا کو قبول نہ کرے تو خدا انہیں فنا کرے گا۔ وہ احمق کواری جیسے ہوں گے جو روتے، دانت پیستے تباہی میں پڑ جائیں گے۔ پچھلے متعدد بے دینوں نے قادر مطلق خدا کا کام براہ راست قبول کیا اور خدا کی آخری ایام کی نجات لی۔ یہ واقعی خوش قسمت لوگ ہیں، اور یہ ان دینداروں کی جگہ لیتے ہیں جو قادر مطلق خدا کو نہیں مانتے اور ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ اہل ایمان کا سب سے بڑا پچھتاوا نہیں ہوگا؟ خداوند کے لیے انتظار کے ان سالوں کے بعد وہ قادر مطلق خدا کو عدالت کا کام کرتا اور سچائیوں کا اظہار کرتا دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اس کی بجائے وہ احمقانہ طور پر خداوند کے بادل پر آنے کے منتظر ہیں۔ بالآخر وہ اپنا نجات کا موقع کھو دیں گے۔ کیا یہ کسی ایمان والے کے لیے افسوسناک نہ ہوگا؟ کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ قادر مطلق خدا نو انسانی کو بچانے کے لیے عدالت کا کام کیسے کرتا ہے؟ اس سے متعلق سچائیوں کے حوالے سے رفاقت کا بہت کام ہے، اس لیے آج ہم صرف سطحی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آئیے قادر مطلق خدا کے اقتباس سے شروع کریں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آخری ایام کب مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل کو پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔
یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہی گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا انصاف کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور اس طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے، جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف ان طریقوں کو ہی انصاف کہا جا سکتا ہے، صرف اس قسم کے فیصلے کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام بالکل واضح ہے کہ آخری ایام میں اس کی عدالت کا مقصد سچائی کا اظہار کر کے نو انسانی کے بدعنوان جوہر کی عدالت کرنا ہے، ہماری بدعنوانی بے نقاب کرنے کے لیے، تاکہ ہم غور کریں اور خود کو جانیں اور اپنی بدعنوانی کو دیکھیں، پھر ہم پچھتائیں اپنے آپ سے اور اپنے جسم سے نفرت کریں جو سچی توبہ کی طرف لے جائے۔ عدالت کا یہ کام لوگوں کے سمجھنے کے لیے صرف کچھ سچ کے اظہار کے ذریعے نہیں کیا جاتا، بلکہ خدا سچائی کے کئی پہلوؤں کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سب سچائیاں بنی نوع انسان کی عدالت کرنے، بے نقاب کرنے، کانٹ چھانٹ کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہیں، اور ہمیں آزمانے اور بہتر بنانے کے لیے بھی۔ خاص طور پر خدا کا کلام جو انسان کے بدعنوان جوہر کی عدالت اور انکشاف کرتا ہے، انسانیت کے شیطانی مزاجوں اور ہماری فطرت اور جوہر کو اچھی طرح اشکار کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنا اتنا دل خراش ہے اور یہ سیدھا ہمارے دل پر لگتے ہیں۔ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہم اندر سے کتنے بدعنوان ہیں، یعنی ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم خدا کے غصے سے بچنے کے لیے زمین کی دراڑوں میں چھپنا چاہتے ہیں۔ اس عدالت سے گزرنا ہی ہماری بدعنوانی جاننے کا واحد طریقہ ہے۔ پھر ہم پچھتا کر جانیں گے کہ ہم خدا کی رحمتوں اور اس کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ اتنے بدعنوان ہو کر ہم خدا کو دیکھنے کے مستحق نہیں۔ خدا کی عدالت اور سزا کے بغیر ہم خود کو حقیقی معنوں میں کبھی نہیں جان سکیں گے، بلکہ ہم اپنے گناہ صرف زبانی کلامی قبول کریں گے، یہ جانے بغیر کہ ہم شیطانی مزاج کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے خدا کے خلاف بغاوت اور مزاحمت کی، اور پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم آسمان میں جائیں گے۔ یہ بے شرمی اور ذہنی خلل ہے، خود آگاہی کی مکمل کمی ہے۔ جو لوگ قادر مطلق خدا کی عدالت اور تطہیر کا تجربہ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے الفاظ سچ اور انمول ہیں۔ صرف خدا کی اظہار کردہ سچائیاں ہی ہمیں بدعنوانی سے پاک اور گناہوں سے بچا سکتی ہیں۔ صرف اس کے کلام کی عدالت کا تجربہ ہی ہمارے بدعنوان مزاجوں کو پاک اور تبدیل کر سکتا ہے، تو ہم وہ بن سکتے ہیں جو خدا کی مرضی پر چلیں اور بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہوں۔ قادر مطلق خدا کا آخری ایام میں عدالت کا کام ہی ہمارے لیے طریقہ، سچائی اور زندگی لاتا ہے۔ ہم قادر مطلق خدا کے کام کے ذریعے ہی سچائی اور زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے سامنے رہ سکتے ہیں، جو خدا کی جانب سے زبردست رحمت ہے۔ رفاقت کے اس مقام پر لگتا ہے ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ نو انسانی کو بچانے کا خدا کا کام اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سوچا تھا۔ یہ ہماری خلاصی اور گناہوں کو معاف کرنا بس اتنا کچھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا نجات کا کام ہمیں برائی اور گناہ سے بچانا، شیطان کی گرفت سے بچانا ہے، تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں۔
یہ حاصل کرنے کا واحد طریقہ عدالت کا کام ہی ہے۔ اب قادر مطلق خدا نے بہت سی سچائیوں کا اظہار کیا ہے اور عدالت کا کام کر رہا ہے۔ اس کا یہ کام مطلق شاندار اور ناقابل موازنہ ہے۔ قادر مطلق خدا کے الفاظ نے دنیا کو ہلا دیا ہے اور کائنات کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ آخری ایام میں خدا کے عظیم کام پر سب نظریں جمی ہیں اور اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جسے بھی سچائی سے پیار ہے وہ آخری ایام میں خدا کے کام کی تحقیق کر رہا ہے، اور صرف وہی جو سچائی سے پیار نہیں کرتے وہ آنکھ پھیر لیتے ہیں اور خدا کا کام نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کام مذہبی دنیا یا ایمان سے محروموں سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ آگے بڑھتا ہے، رکا نہیں جا سکتا۔ پلک جھپکتے ہی بڑی آفتیں شروع ہو چکی ہیں اور آخری ایام میں عدالت کا کام عروج پر ہے۔ اس کے پیروکاروں کے لیے خدا کے گھر سے شروع ہونے والی عدالت کچھ کو کامل بنا اور بہت سو کو فنا کر رہی ہے۔ دوسروں کے لیے وہ یہ آفتیں بدکاروں سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور شیطان کے اس برائی کے دور کو ختم کر رہا ہے۔ پھر ہم ایک نئے دور کا استقبال کریں گے اور اس میں داخل ہوں گے جس میں مسیح کی بادشاہی زمین پر تسلیم کی جائے گی۔ وہ لوگ جو خداوند کے اب بھی بادل پر آنے کے منتظر ہیں وہ تباہی میں پڑ جائیں گے اور روئیں گے، وہی کی پیشن گوئی پوری کریں گے۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر سب قبیلے اس کے سبب چھاتی پیٹیں گے۔ قادر مطلق خدا یہ بھی کہتا ہے، شاید بہت سے لوگ میری بات پر توجہ نہ دیں، لیکن پھر بھی میں ہر اس نام نہاد پیشوا کو بتانا چاہتا ہوں جو یسوع کی پیروی کرتا ہے کہ جب تم عیسیٰ کو اپنی آنکھوں سے ایک سفید بادل پر آسمان سے اترتا دیکھو گے تو یہ صداقت کے سورج کا عوامی ظہور ہوگا۔ شاید وہ تیرے لیے بہت پرجوش وقت ہو، اس کے باوجود تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو یسوع کو آسمان سے نازل ہوتا دیکھے گا یہی وہ وقت ہوگا جب تو سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ خدا کے انتظامی منصوبے کے خاتمے کا وقت ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب خدا اچھوں کو اجر اور بدکاروں کو سزا دے گا، کیونکہ خدا کی عدالت بشر کے نشانیاں دیکھنے سے پہلے ختم ہو جائے گی جب صرف سچائی کا اظہار ہوگا۔ جو لوگ سچ کو نشانیوں کے بغیر تلاش کرتے ہیں اور خالص ہو چکے ہیں وہ خدا کے تخت کے روبرو واپس آئیں گے اور خالق کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو اس عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایسا یسوع جو سفید بادل پر سوار ہو کر نہیں آئے گا وہ جھوٹا مسیح ہے، ہمیشہ کے لیے سزا ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ صرف اس یسوع پر یقین رکھتے ہیں جو نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن اس یسوع کو تسلیم نہیں کرتے جو کڑی عدالت کرتا ہے اور سچا طریقہ اور زندگی جاری کرتا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فقط اس وقت کر سکتا ہے جب وہ سر عام سفید بادل پر واپس آئے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری ایام میں عدالت کے کام کے حوالے سے آج کی رفاقت ہے، اگرچہ نو انسانی کی خلاصی ہو گئی تھی۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔